बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का दावा है कि अगर माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया के ख़िलाफ़ गैर आइनी तरमीम को पार्लियामेंट से मंजूर ना करवा सके तो इमरान खान अगले 6 माह के अंदर पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म होंगे, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट और आज़ाद और आइनी और कानूनी चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के ओहदा संभालने के बाद धांधली हर सूरत खुलेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नेशनल मैंडेट उसे वापस मिलेगा। ज़राए का दावा है कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने से पहले यानी नवंबर 2025 से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत वापस मिलने का साफ मतलब ये है कि इमरान खान 6 माह बाद जनरल आसिम मुनीर के बास होंगे। ज़राए के इस हैरान कुन दावे के बाद आर्मी चीफ साहब की साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 2018 में किए गए सलूट की फुटेज एक बार फिर इस्लामाबाद के अहम तरीन सहाफ़ियों, बाखबर हलकों के अंदर, उनके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक बार फिर वायरल हो गई है और इस हवाले से मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। 2018 में इमरान खान जो कि मुंतखब वज़ीर आज़म थे, उनके दौरा GHQ के मौका पर जब उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इमरान खान की तमाम जर्नैलों को और कमांडर से मुलाकात करवाई थी, तो ये उस वक्त की फुटेज है जब इमरान खान से हाथ मिलाते हुए मौजूदा आर्मी चीफ हाथ मिलाने से पहले इमरान खान को सल्यूट कर रहे हैं। और मौजूदा सूरत हाल के अंदर दो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स बिलावल भुट्टो की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी की तस्दीक ने इस मामले को मज़ीद अहम और काबिल बहस बना दिया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में होने वाली एक बड़ी और पुरस्कार मुलाकात भी इस खौफनाक हकीकत के कई नए पहलू आश्कार कर रही है। मामले में आगे बढ़ने से पहले, तफसीलात में जाने से पहले आपके सामने ये रखना ज़रूरी कि दो बड़े टारगेट्स थे, 2 या 3 बड़े टारगेट्स थे मौजूदा चुनतखब हुकूमत के, माफिया के, हैंडलर्स के और सहूलतकारों के पार्लियामान से अंदर गैर आइनी तरमीम मंजूर करवाने के हवाले से। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को इन, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को आउट करने के भी यही मकासद थे। डेफिनेटली चीज़ें आपस में जुड़ी हुई थी और मकसद और मतलब क्या था? दो बड़े टारगेट के इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल के अंदर लाया जाए और फिर सज़ा सुनाई जाए और पाकिस्तानी सियासत से आउट या खुदा ना ख्वास्ता एलिमिनेट कर दिया जाए, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। इसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि मिलिट्री कोर्ट से होने वाला इमरान खान का फ़ैसला अगर जाए मिलिट्री कोर्ट के अंदर, तो उसके बाद फिर उसकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आने की बजाय आइनी कोर्ट में जाए, जहां पर इन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बिठा रखा हो। और दूसरा मामला क्या था कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए और आइनी नाम नहाद आइनी अदालत को यह हतमी इख्तियार दिया जाए कि वो किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगा सकती है। ये दोनों मामलात थे जिसके लिए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को इन और जस्टिस मंसूर अली शाह को आउट रखना चाहते हैं ये माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार। और इसके साथ साथ अहम तरीन मामला ये है कि डेफिनेटली जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब नहीं होंगे, नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल खुलेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट वापस मिलेगा और इमरान खान पाकिस्तान के नए मुंतखब वज़ीर आज़म होंगे। बिलावल भुट्टो की बड़ी हैरान कुन तस्दीक, जिसने जो है वो नए पहलू आश्कार किए इस मामले के अंदर और एतराफ़ भी किया गया बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से उस वक्त के जब ये नाकामी का सामना करना पड़ा आसिफ ज़रदारी साहब के साहबजादे को और सारी की सारी चुनतखब हुकूमत को। तो मौसूफ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे और सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस को मतनाज़ा बनाने की कोशिशें नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि मुझे तो इस बात के ऊपर पूरा यकीन है, कोई दो राय नहीं है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि मौजूदा चीफ जस्टिस और आने वाले चीफ जस्टिस दोनों मुअज़्ज़ज़ हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस को मतनाज़ा बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। एक तजवीज़ है कि चीफ जस्टिस की तैनाती का प्रोसीजर दोबारा वज़ीर आज़म के पास आए। चाहते हैं ऐसी आइनी तरमीम हो जिस पर कोई कल एतराज़, ऐसी आइनी तरमीम ना हो जिस पर कल कोई एतराज़ उठाए। उन्होंने कहा कि अदालती इस्लाहात पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं
اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے خواہش ظاہر کی ہے کہ اپوزیشن کے ان پٹ سے آئینی ترامیم ہم منظور کرائیں گے، جبکہ عام آدمی کو جلد انصاف ملے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے اتفاق رائے کے بغیر آئینی ترمیم منظور کرنا ناممکن ہے۔ یہ ایک اور بہت بڑا اعتراف ہے، ایک اور بہت بڑی تصدیق ہے کہ جب آئینی ترمیم ہی نہ ہو سکے گی تو ڈیفینیٹلی پھر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی واپسی ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے پہلی ملاقات ہوئی تو ان کے تحفظات بہت زیادہ تھے۔ جے یو آئی کے مطابق خصوصی کمیٹی میں پارلیمانی اراکین، ججز اور بار کے اراکین ہونے چاہیے۔ ایک کچا ڈرافٹ پیش کیا گیا تھا جس میں جے یو آئی کے زیادہ اور پیپلز پارٹی کے کم اعتراضات تھے۔ پیپلز پارٹی اب اپنا ڈرافٹ جے یو آئی کو دے گی تاکہ مشترکہ ڈرافٹ جو ہے وہ لایا جائے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ تجویز دی تھی کہ ملٹری تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو۔ تجویز یہ تھی ہماری، نے کہا تجویز یہ تھی، تاہم پیپلز پارٹی کا شروع سے موقف ہے کہ ملٹری کورٹس کے حق میں نہیں ہے ہم۔ اگر حکومت ملٹری کورٹس کا اہم ہونا سمجھتی ہے تو اتفاق رائے پیدا کرے اور ترمیمی ڈرافٹ لائے، یعنی وہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ پھر موصوف نے فرمایا کہ اگر عمران خان سے متعلق 9 مئی کے ثبوت موجود ہیں تو حکومت سامنے لائے، جبکہ عمران خان کی ملٹری کورٹس میں پیشی سے متعلق آئینی ترمیم کے بغیر آگے نہیں جا سکتے۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، دوبارہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ عمران خان کی ملٹری کورٹس میں پیشی سے متعلق آئینی ترمیم کے بغیر آگے نہیں جا سکتے۔ کیا خواہش ہے ان کی اس جملے کے اندر جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے۔ اور پھر اسمبلی کے اندر تو وہ جو تقریریں کر رہے ہیں کیا وہ ثبوت کے بغیر ہیں؟ کہتے ہیں جناب 9 مئی کر دیا، یہ کیا، فلاں کیا، پوری پیپلز پارٹی چیختی ہے۔ اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 9 مئی کے ثبوت ہیں حکومت کے پاس تو وہ سامنے لائیں۔ تو اس منافقانہ پالیسی کے اندر سے موصوف کو نکلنا چاہیے۔ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ، اہم ترین اور بہت بڑی ملاقات، اور جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ واضح طور پر یہ عمران خان کا مولانا فضل الرحمان کو پیغام ہے، گرین سگنل ہے آگے کئی معاملات کے اوپر اکٹھے چلنے کا، کم از کم اس حکومت سے نجات حاصل کرنے کی حد تک۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے مجوزہ تجاویز کا جائزہ لیا گیا، اور یہ ملاقات اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ بھی اس اہم ترین ملاقات میں موجود تھے۔ حال ہی میں چند دن پہلے انہیں عمران خان کی جانب سے سیکرٹری جنرل کے عہدے کے اوپر تعینات کیا گیا ہے، اور آئینی ترمیم کے حوالے سے مختلف تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ اور رپورٹ کے مطابق عارف علوی اور سلمان اکرم راجہ نے مولانا فضل الرحمان کو پاکستان تحریک انصاف کا موقف پہنچایا، یعنی عمران خان کا موقف پہنچایا، اور کہا کہ حکومت کے دوبارہ رابطہ کرنے پر مولانا فضل الرحمان صاحب ایسی چیزیں یقینی بنائیں جن سے جمہوریت کو نقصان نہ ہو۔ ملاقات میں اس بات پر بھی غور ہوا کہ مسودہ ملنے پر دونوں جماعتوں کے قانونی ماہرین مل کر اس پر مشاورت کریں۔ سیاسی صورتحال بھی زیر غور آئی۔ دونوں شخصیات کی ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب گزشتہ روز یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ حکمران اتحاد عدلیہ سے متعلق آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہا، اور مجوزہ ترمیم کی جو رازداری ہے وہ بھی اس تنازع کی وجہ بنی۔ اور اس سے ایک دن پہلے نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے علیحدہ مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقاتیں کرنا تھیں تاکہ جے یو آئی فے کے سربراہ کو آئینی پیکج کی منظوری میں حمایت کے لیے آمادہ کیا جا سکے۔ لیکن حیران کن طور پر رپورٹ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے نواز لیگ کے وفد سے ملاقات نہیں کی، جس نے ظہر کی نماز کے بعد پہنچنا تھا، اور جے یو آئی فے نے حکومتی وفد کا انتظار کرنے کی بجائے سپہر 3 بجے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس شروع کر دیا، اور 1 گھنٹے بعد جب شاہ نواز رانجھا صاحب ان کی رہائش گاہ پر پہنچے تو انہیں یہ پیغام دیا گیا کہ میزبان مصروف ہیں۔ اور پھر لیگی رہنما یہ کہتا رہا کہ ہم کوئی وفد نہیں ہیں، ہم تو مولانا فضل الرحمان کے دوست ہیں اور مذاکرات کے لیے نہیں آئے۔ لیکن ایسا دکھائی دیتا ہے کہ حکومتی وفد بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے اس لیے نہیں آیا کیونکہ ان کے سابق ایم این اے کو جے یو آئی کی جانب سے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں مل سکا۔ تاہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی خوشگوار بات چیت ہوئی، اور وہاں پر پیپلز پارٹی نے کہا کہ جناب ہم آئینی عدالت کے قیام کی تو حمایت کرتے ہیں، کچھ دیگر چیزیں ہیں اس قسم کے معاملات یہ وہ گھما پھرا کر۔ پھر یہ بھی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے جب سرفراز بگٹی اور سینٹر انوار الحق نے ملاقات کی
تو انہیں بلوچستان حکومت اور وفاقی حکومت میں شمولیت کی پیشکش کی گئی، لیکن ان کے صاحبزادے اسد محمود صاحب کا بھی بلوچستان کے سی ایم کے حوالے سے جو پیشکش تھا اس پر بڑا سخت ٹویٹ بھی جو ہے وہ ان کا سامنے آ چکا ہے۔ تو حالات اب اس طرح سے نہیں ہیں موجودہ چنتخب حکومت کے لیے، اور اب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ آج اس ترمیم کو، جس کو نون لیگ 26ویں آئینی ترمیم کہہ رہی ہے، اس حوالے سے وزیر قانون موصوف اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو ہے وہ آج ایک پریس کانفرنس کرنی ہے حلیف جماعتوں کے نمائندوں کے ہمراہ، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب میڈیا کو اور پاکستانی قوم کو ان ترامیم کے حوالے سے آگاہ کریں گے۔ بڑی جلدی جناب آ گئی ہے آپ کو یاد۔ دوسری طرف عوامی نیشنل پارٹی نے کہا ہے کہ جناب یہ جو ترمیمی بل ہے، اپنی پڑھی نا سب کو، انہوں نے کہا جناب اس کے اندر خیبر پختونخوا کا نام پختونخوا کر دیا جائے، خیبر پختونخوا کا نام پختونخوا کر دیا جائے تو پھر ہم اس کے اوپر سوچ سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئینی عہدوں کی مدت ملازمت میں توسیع کی ہم مخالفت کرتے ہیں، اور ایسی آئینی ترمیم کی مخالفت کریں گے جو شخصی آزادی اور 18ویں ترمیم کے لیے نقصان دہ ہو، اور سیاسی کارکنان کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی تجویز کو مسترد کرتے ہیں۔ تاہم آئینی عدالت کا قیام پارٹی کا دیرینہ مطالبہ ہے، یعنی آئینی عدالت کا قیام یہ سارے ہی چاہتے ہیں تاکہ وہاں پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے آئینی عدالت کے پہلے سربراہ کے طور پر انہیں اکوموڈیٹ کیا جائے۔ جو فائدے ان سے حاصل کیے گئے ہیں، مافیا نے، ہینڈلرز نے، سہولتکاروں نے گزشتہ تقریباً 2 سے 2.5 برسوں میں عمران خان کے خلاف جو ان سے فیصلے لیے گئے، عمران خان کے بغض میں جو کچھ انہوں نے کیا، ڈیفینیٹلی اس رجیم چینج پارٹ 1 اور پارٹ 2 کو اس کا فائدہ ہوا، تو اس کے بدلے وہ اکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں جناب۔ اور دوسری جانب اس قسم کی بھی اطلاعات ہیں، اور اطلاعات کنفرم ذرائع سے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے رہنما غلام محی الدین دیوان، ان کے متعلق دعویٰ کیا گیا ہے، ان کے گھریلو ذرائع نے، قریبی ذرائع نے، ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک پیغام بھی جاری کیا ہے صبا محی الدین نے، اور وہ یہ ہے کہ محی الدین دیوان صاحب کو لاہور سے اغوا کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ شب لاہور میں وہ ایک تقریب میں شرکت کے لیے گئے تھے، رات گئے تک واپس نہیں آئے، اور صبح 5 بجے نامعلوم ٹیلی فون کال پر ان کی غلام محی الدین سے بات کرائی گئی، اور ان کے اوپر کیسز تھے، لیکن وہ تمام کیسز میں بری ہو چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے دبنگ کارکن ہیں، آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے رکن ہیں، اور وزیر بھی جو ہے وہ رہ چکے ہیں۔ یہ ہے یعنی کہ حالت اس وقت جو ہے وہ لاہور سے دن دہاڑے پاکستان تحریک انصاف کے ایک آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے ممبر اسمبلی کو جو ہے وہ اغوا کر لیا جاتا ہے۔ اس قسم کے ہتھکنڈے، اس قسم کی کوششیں ابھی بھی، اس قسم کی چیزیں ابھی بھی جناب چل رہی ہیں، اور ایسے حالات کے اندر کہ جب حکمران اتحاد مولانا فضل الرحمان کو منانے میں ناکام ہے، مولانا فضل الرحمان نے ان سے ملاقات سے بھی انکار کر دیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ نون لیگ ان کی جانب سے دیا گیا یہ ٹاسک پورا کرنے میں ناکام رہی ہے، تو ایک بار پھر یہ غلام محی الدین صاحب اور اس قسم کے دوسرے جو ماضی میں پہلے بھی ہمیں مثالیں ملتی رہیں، اس قسم کے کیسز کا دوبارہ سے جو ہے وہ شروع ہونے کا خدشہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اعلان کیا ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے کہ ہر صورت جناب ہم لاہور کے اندر ہونے والا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، آئینی ترامیم جمہوریت پر حملہ ہے، کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا جناب ہر صورت ہم 21 کو لاہور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اجازت آپ دیں یا نہ دیں۔ اور 19 ستمبر کو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے وہ پشاور میں ایک اہم ترین اجلاس اور ایک اہم ترین میٹنگ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے۔ اور لیکن پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پاکستانی عوام، سیاسی کارکنان پاکستان تحریک انصاف کے، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پنجاب کی قیادت کہاں ہے، صرف 3 دن رہ گئے ہیں، پنجاب میں کہاں تک ہے تیاریاں، اور کیا پنجاب کی قیادت بھی نکلے گی، پنجاب کے لاہور سے تعلق رکھنے والے عوام کو بھی نکالے گی، یا صرف زور خیبر پختونخوا کی عوام کے اوپر ہی ہوگا؟ کیونکہ اسلام آباد کے جلسے کے اندر تو صرف خیبر پختونخوا نہیں بلکہ ان کے آنے سے پہلے کافی لوگ KPK سے آئے، ان کے آنے سے پہلے بھی بڑی حد تک جو جلسہ گاہ ہے اسلام آباد کی وہ بھر چکی تھی، اور بڑی تعداد میں اسلام آباد اور پورے پاکستان کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں سے بھی لوگوں نے جو ہے وہ شرکت کی تھی۔ خواجہ آصف صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی آئینی ترامیم پر راضی ہے،
اور اس کے اوپر بیرسٹر گوہر صاحب نے واضح کر دیا خواجہ آصف کے بیان کی، انہوں نے تردید کر دی کہ سریہن جھوٹ بول رہے ہیں اور خواجہ آصف کے ساتھ مجوزہ آئینی ترامیم کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی گفتگو جو ہے وہ ان کی نہیں ہوئی۔ تو جناب یہ تھی اس وقت کی اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد